अल्लाह के अलावा जिनसे औलादे मांगते हो, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यखलुक़ू ज़ुबाबन वला यस्तमिऊना, उनके अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि मक्खी पैदा कर दे। जिन मज़ारों पर जाकर हम सजदे करते हैं, अपनी इस पेशानी को झुकाते हैं, रब के दरबार के अलावा जिस पेशानी को उनको ही नहीं झुकाना चाहिए, वहाँ तक वो सजदे करते हैं। अल्लाह इनकी ताकत को बयान करता है, लन यखलुक़ू ज़ुबाबन वला यस्तमिऊना, मक्खी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, कुरान की बात बता रहा हूँ। मुहतरम हाज़रीन जुमा, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लाखों ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको इस दुनिया फानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेबस, लाचार, मजबूर, भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए, हमें सही और गलत में फ़र्क करने के लिए, हमें सही गलत का पता लगाने के लिए बहुत सारे अंबिया कराम का सिलसिला जारी फरमाया। बहुत सारे नबियों और रसूलों को इस दुनिया फानी के अंदर पैदा किया और भेजा। लाखों करोड़ों दरूद हो अल्लाह के उन तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जुमा, जिस उन्वान के तहत चंद बातें आपसे करनी है, जिस मौजू को लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, जिस मौजू के ताल्लुक से आज का ये खुतबा जुमा होगा, वो मौजू है तौबा इस्तिग़फ़ार की अहमियत और उसके फ़वाइद। तौबा इस्तिग़फ़ार की अहमियत व फजीलत और उसके फ़ायदे। इस्तिग़फ़ार के क्या फ़ायदे हैं, इस्तिग़फ़ार की क्या अहमियत है, इंशाअल्लाह इसी उन्वान के ताल्लुक से आज का ये खुतबा जुमा होगा। क़ब्ल इसके कि असल मौजू की तरफ बढ़ूं, चंद बातें आप ज़हन नशीन कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि मौजू को समझने में आसानी हो। इस दुनिया के अंदर रहते हुए हर आदमी, चाहे अमीर हो या गरीब, उसे तकलीफों का, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। ये एक बात है कि तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां हर एक की जिंदगी में आनी है, ये एक बात। दूसरी चीज, तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें कुछ छोटी होती हैं और कुछ तकलीफें और जो बड़ी तकलीफें हैं, जो बड़ी परेशानियां हैं, जो बड़ी मुसीबतें हैं, उनमें भी चार बहुत बड़ी परेशानियां हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब इंसान इन चार परेशानियों में मुब्तला होता है तो अल्लाह के साथ शिर्क कर बैठता है और अपनी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह बर्बाद कर लेता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान जब इन चार परेशानियों में मुब्तला होता है, फंसता है, तो वो खुदकुशी जैसे कबीह और बुरे अमल करने पर भी मजबूर हो जाता है, वो सुसाइड करने पर भी मजबूर हो जाता है। वो चार परेशानियां कौन सी हैं? नंबर एक, औलाद की नेमत से महरूमी, औलाद का ना मिलना। नंबर दो, बारिश की किल्लत, बारिश की कमी, पानी की किल्लत, पानी की कमी। नंबर तीन, माल की किल्लत, माल की कमी, दौलत की किल्लत, दौलत की कमी। नंबर चार, मुहताजगी, फ़क़्र फ़ाक़ा। मुहताजगी इसको कहते हैं कि खाने के लिए घर के अंदर कुछ ना हो। इंसान सोचे कि सुबह तो खा लिया लेकिन शाम को क्या खाऊंगा। एक वक्त खाने को मिल रहा है तो दूसरे वक्त भूखा रहना पड़ रहा है, इसी को मुहताजगी, फ़क़्र फ़ाक़ा कहते हैं। तो ये चार बहुत बड़ी परेशानियां हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं।
حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں اپنے دور کے، اور بہت ہی ذہن والے اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ یہ لوگوں کو مسائل سے نکال کر حل ان کو دیا کرتے تھے، لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر آیا کرتے تھے اور یہ طریقہ بتلایا کرتے تھے، مسائل سے چھٹکارا بتلایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پودے مرجھا رہے ہیں، بارش کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، ذرا کوئی راستہ بتلائیے، کوئی طریقہ بتلائیے جس کے ذریعے سے ہم بارش حاصل کر سکیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا، استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے استغفار کرو، جاؤ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب، شادی کیے بہت سال گزر چکے ہیں، شادی ہوئے بہت دن گزر چکے ہیں، اور اولاد جیسی نعمت سے میں محروم ہوں، مجھے اولاد نہیں ملی، میں اللہ رب العالمین سے اولاد مانگ رہا ہوں، اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے، اولاد جیسی نعمت سے محرومی ہے، ذرا کوئی راستہ بتلائیں، کوئی طریقہ بتلائیں جس کے ذریعے سے میں اولاد حاصل کر سکوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے استغفار کرو۔ ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب، مال کی قلت ہے، مال کی کمی ہے، پیسوں کی قلت ہے، پیسوں کی کمی ہے، ایک وقت کھانے کو ملتا ہے تو دوسرے وقت فاقہ کرنا پڑتا ہے، دوسرے وقت میں بھوک کی شکایت رہتی ہے، پیٹ نہیں بھرتا، کوئی طریقہ بتلائیے، کوئی راستہ بتلائیے جس کے ذریعے سے میں مال حاصل کر سکوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا، استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے استغفار کرو۔ آپ غور کریں، تین آدمی، تین الگ الگ معاملہ، تین الگ الگ مسئلہ، تین الگ الگ پریشانیاں، تین الگ الگ مجبوریاں، سب کا جواب حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک ہی دیا۔ شاگردوں نے پوچھا، جو شاگرد ان کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب، آخر معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس تین الگ الگ آدمی آتے ہیں، تین الگ الگ مجبوریوں کا، تین الگ الگ پریشانیوں کا، تین الگ الگ مصیبتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور آپ ان سب کو ایک ہی راستے کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، ایک ہی طریقہ اور ایک ہی راستہ بتلاتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے جس راستے کی جانب رہنمائی کی ہے، جو راستہ میں نے بتلایا ہے، وہ میں نہیں، میرے رب نے بتلایا ہے۔ اور سورہ نوح کی جو 29ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت کی وہ آیت کریمہ پڑھ کر تلاوت کر دی، کہا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے، وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح کی آیت کریمہ تلاوت کی اور کہا دیکھو حضرت نوح اپنے قوم سے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے خطاؤں سے معافی مانگو، فائدہ کیا ملے گا، انہ کان غفارا، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت بڑا غفار ہے، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بہت بڑا غفار ہے، تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے کہ ہمارا اور آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ کتنا بڑا غفار ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ اسی غفار کی تشریح کے لیے
کہ اللہ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے بندوں کو۔ ہماری اور آپ کی عقل نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ کتنا بڑا غفار ہے۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي في کتاب الدعوات۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو لمبی حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کی کتاب الدعوات میں نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کے لڑکے، اے آدم کے بیٹے، سن انک ما دعوتنی ورجوتنی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہا انک ما دعوتنی ورجوتنی، اگر تو مجھ سے دعا کر لے، مجھ سے امید رکھ، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تو میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، تیرے سارے خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، ولا ابالی، اور میرے رحمت کے خزانوں سے کچھ کمی ہونے والی نہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع کے اندر یہ بات بتلایا کہ جو آج کا یہ خطبہ جمعہ ہے وہ استغفار کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں، ان تینوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو استغفار کا سب سے پہلا فائدہ کہ استغفار کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیونکہ اس حدیث قدسی کے اندر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ عز و جل خود کہہ رہا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے لڑکے، اے آدم کے بیٹے، سن اگر تم میری دعا کرتا ہے، مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پتہ چلا کہ دعا کے ساتھ ساتھ امید کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، امید نہیں ہے اللہ سے۔ یہ شکایتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے مولوی صاحب بہت مانگا اللہ سے، اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں۔ کہاں سے دے گا جب دعا کے ساتھ ساتھ امید نہیں ہے؟ امید ایسی ہونی چاہیے کہ رب کے دربار کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ ہمارے گھروں کے اندر جو تکلیفیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں میں جو مصیبت ہے، اس مصیبت کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ انسان اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، مسجد میں بھی مانگ رہا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، وہاں سے نہیں ملا تو فلاں جگہ چلے جائیں گے، فلاں پورے مرشد کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرتے وقت، اللہ سے مانگتے وقت یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ انک ما دعوتنی ورجوتنی، امید کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہی ہے، ہمارے گھروں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا تو ہی ہے، ہمارے مال و دولت کے اندر برکت نازل کرنے والا تو ہی ہے، ہمیں پریشانیوں سے نجات دینے والا تو ہی ہے، ہمیں بیمار کرنے والا بھی تو ہی ہے، اور ہمیں شفا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اس امید کے ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کرے گا۔ انک ما دعوتنی ورجوتنی، کہ اللہ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، اس حدیث قدسی کے اندر ہم اور آپ ابھی جان لیں گے۔ تو پہلی بات اس حدیث قدسی کے اندر کہ اگر کوئی انسان اللہ سے دعا کرے اور امید رکھے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسری بات کیا بیان فرمائی
لو بلغ الذنوب عنان السماء، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارا گناہ اتنا زیادہ ہو جائے، تم اتنی کثرت کے ساتھ گناہ کر جاؤ، تم اتنے بڑے مجرم ہو جاؤ، تم اتنے بڑے گناہگار ہو جاؤ کہ لو بلغ الذنوب عنان السماء، کہ تمہارا گناہ آسمان کے دہانے تک پہنچ جائے۔ زمین آسمان کے درمیان جو یہ خلا ہے، یہ جو باقی چیزیں ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھر جائے، تم سنوے زمین کے سب سے بڑے گناہگار ہو جاؤ۔ ثم استغفرتنی، اللہ نے کہا پھر تم مجھ سے استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، غفرت لک، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج انسان دنیا کے اندر اپنی بھائی کے ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی بھائی سے ایک غلطی ہو جاتی ہے تو اسی غلطی کے بنا پر اس کے یہاں آنا جانا بند کر دیتا ہے، اس کے یہاں کھانا کھلانا بند کر دیتا ہے، رشتے ناطے توڑ لیتا ہے، اس کے یہاں شادیوں میں آنا جانا بند کر دیتا ہے، اس سے بات چیت بند کر دیتا ہے، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم سورہ زمین کے سب سے بڑے مجرم ہی کیوں نہ ہو جاؤ، پھر تم اللہ سے استغفار کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات اور تیسری بات کیا بیان فرمائی؟ اے ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر کل قیامت کے دن تم مجھ سے ملو تو اس حالت میں ملو، کل قیامت کے دن تمہاری ملاقات ہو تو اس حالت میں ہو انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ تم زمین بھرکن کے گناہ میرے پاس کل قیامت کے دن اگر لے کے آتے ہو، لیکن ایک شرط یاد، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے اللہ کو کسی کا پارٹنر نہیں سمجھا، یعنی شرک جیسے گناہ سے تم بچ کر آئے ہو، تو اگر کل قیامت کے دن زمین بھر کر کے گناہ لے کر آؤ گے تو میں تمہارے پاس کل قیامت کے دن زمین بھر کر کے مغفرت لے کر چلا آؤں گا۔ صرف اور صرف اگر تمہاری زندگی شرک سے بچی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے لیے کل قیامت کے دن رحمت ہی رحمت، مغفرت ہی مغفرت کر دے گا، لیکن ایک شرط اللہ نے رکھا، اور اسی شرط کے بارے میں اللہ ایک دوسری جگہ کہتا ہے قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے بندوں سے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، چوری ڈکیتی بےایمانی زناکاری جتنے سارے گناہ ہیں، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو، ان گناہوں پر شرمندہ ہو، پھر فوراً اس کو چھوڑ دو اور مستقبل میں کبھی کرنے کا ارادہ نہ کرو، یہ پختہ ارادہ کر لو کہ کبھی زندگی کے اندر گناہ نہیں کریں گے، اس نیت کے ساتھ سچی توبہ کرتے ہو، سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو الحمدللہ نام تو عبد الرحمن عبداللہ ہے، مسلمان کہنے والے ہیں، خود کو نبی سے محبت کرنے والے بتلاتے ہیں، خود کو دین اسلام کے راستوں پر چلنے والے کہتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر کمی ہے۔ میں کسی سے دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک ذمہ دار ہونے کی وجہ سے تمہاری اس گاؤں کے مسجد کے اندر اس منبر پر کھڑا ہو، میری ذمہ داری یہ ہے جو حق باتیں ہیں عنوان کے تعلق سے وہ باتیں پیش کر دی جائیں۔ تو شرک سے اپنے دامن کو بچا لو، عنوان میرا شرک کی نہیں ہے، لیکن یہاں بات آ گئی کہ اللہ کل قیامت کے دن اگر تمہارے گریبان کے اندر تمہارے نام اعمال میں شرک نہیں ہے تو سارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے غفار ہونے کی دلیل کہ اللہ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمارا اور آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، فائدہ کیا ملے گا، انہ کان غفارا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو استغفار کا پہلا فائدہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے، مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں
کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ استغفار کا پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش بھی نازل کر دے گا۔ وہ آدمی کیا آیا تھا شکایت کرنے کے لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ امام صاحب کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پودے مرجھا رہے ہیں، بارش کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، کوئی راستہ بتلائیے، کوئی طریقہ بتلائیے جن کے ذریعے سے ہم بارش حاصل کر سکے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تھا استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے استغفار کرو، کیونکہ اللہ عز و جل خود کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے استغفار کرو گے تمہارے گناہوں بھی معاف ہوں گے اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش بھی نازل ہوگی۔ یہ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمت کا احساس ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ، خصوصاً یو پی بہار کے رہنے والے جانتے ہوں گے کہ بارش کی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ان کی فصلیں پک کر تیار ہونے والی ہوتی ہیں، بارش کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اللہ بارش نازل نہیں کرتا، ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، مرجھا جاتی ہیں، پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ بارش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ نعمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ تو استغفار کا دوسرا فائدہ، استغفار کی وجہ سے بارش ملتی ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ سورہ نوح کی آیت کریمہ چل رہی ہے ابھی، اللہ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا گناہ معاف ہوں گے، بارش ملے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے۔ صرف مال نہیں دے گا، بہت سارا مال دے گا۔ تم اللہ سے اگر استغفار کرو گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، گناہ بھی اللہ معاف کرے گا، آسمان سے موسلا دھار بارش بھی نازل کرے گا، اور اللہ مال و دولت سے بھی نواز دے گا۔ تمہارے مالوں کے اندر اللہ برکت دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے دے گا، ایسی جگہ سے تم کو روزی دے دے گا تمہارا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر۔ اللہ ایسی جگہوں سے تمہارے لیے روزی کا راستہ اختیار کر دے گا، مال و دولت میں برکت ڈال دے گا۔ تو استغفار کا تیسرا فائدہ کہ استغفار کی وجہ سے مال ملتا ہے۔ استغفار کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ کہ استغفار کی وجہ سے اولاد ملتی ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین اولاد بھی دے گا۔ اگر تم اللہ سے استغفار کرتے ہو، گناہ معاف ہوں گے، بارش ملے گی، مال ملے گا، اور اولاد بھی ملے گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس کی گود اولاد جیسی نعمت سے خالی ہے، اولاد نہیں مل رہی، شادی کیے بہت سال گزر چکے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے ابھی وہ محروم ہے، ادھر ادھر جا چکا ہے، سب کے پاس جا چکا ہے، ہر جگہ سے نا امید ہو چکا ہے، ابھی بھی اولاد نہیں مل رہی، تو اس کے لیے قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے خطاؤں سے معافی مانگو۔ میاں بیوی اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کیے کو یاد کریں، اس یاد کر کے اس اعمال کو یاد کر کے رب کے دربار میں آئے، رب کے بارگاہ میں آئے اور اللہ رب العالمین سے استغفار کریں شرمندگی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ان کو اولاد دینے کے لیے تیار ہے۔ اولاد مل سکتی ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے بڑھاپے میں بھی لوگوں کو اولاد دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 80 سال کی عمر میں اولاد دی، بڑھاپے کی عمر میں۔ جب ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل میں ان کے گھر پر آئی، جب خوشخبری دی تو اندر سے ان کی بیوی نے کہا فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، کہ ہائے اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بطن سے کیسے اولاد کی ولادت ہو سکتی ہے، اولاد مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، اسی طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ تم کو اولاد دے گا۔ تو اولاد اللہ رب العالمین دے گا، کب؟ جب بھی دینا چاہتا دے گا، لیکن طریقہ کیا ہونے چاہیے؟ ایک طریقہ میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں، آپ نے سارے نسخے آزمائیے، ایک طریقہ آزمائیے، اللہ رب العالمین سے استغفار کیجیے، مغفرت کیجیے، توبہ کیجیے، گناہوں کو چھوڑ دیجیے،
کیجئے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے گناہوں کو بھی معاف کرنا دے گا، تمہارے لیے رزق کی دروازے کو بھی کھول دے گا، اور اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ رب حب لی من الصالحین، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے انسان اپنے محلے کے مسجد کے اندر نہیں آتا، جو اس کے محلے سے قریبی ہے جلد سے انسان آ سکتا ہے، یہاں آنے کے بجائے کسی نے کوئی راستہ بتلا دیا کہ آپ کو اولاد نہیں مل رہی، آپ یہاں جا چکے ہیں، وہاں جا چکے ہیں، تمام ڈاکٹروں سے علاج کروا چکے ہیں، آپ کو اولاد نہیں مل رہی، آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں، فلاں پورے مرشد کے دربار پر چلے جائیں، ان کے قبروں پر چلے جائیں، نظریں مانگے، منتیں چڑھانے، خدا کی قسم میں کرتا ہوں، رب کعبہ کی سو قسم، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اٹھاؤ قرآن کو، میری بات کو مت مانو، کسی میاں مولوی کی بات کو مت مانو، اس کتاب کی بات کو مانو، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے جس شکل میں نازل کیا تھا اسی شکل میں ہوں ہمارے سامنے موجود ہے، کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن قرآن کی بات کہتا ہوں، 70 پارے کو اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے تم عبادتیں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے نظریں مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے منتیں مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے اولادیں مانگتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک مکھی پیدا کر دے۔ جن مزاروں پر جا کر ہم سجدے کرتے ہیں، اپنی اس پیشانی کو جھکاتے ہیں، رب کے دربار کے علاوہ جس پیشانی کو کہیں نہیں جھکانا چاہیے وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں، اللہ ان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں؟ ہمارے مسائل کو دور کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ہماری مشکلوں کو دور کہاں سے کرتے ہیں؟ ایسی جگہوں پر جا کر ہم شرک بھی کرتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کو اگر یہ باتیں نہیں صحیح لگ رہی ہیں، کسی عالم سے رابطہ کیجئے، کسی مولوی سے پوچھئے جو اللہ والا ہو، جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، جو قرآن و حدیث کی باتیں بتانے والا ہے، اس مولانا سے، اس شیخ سے آپ رابطہ کیجئے اور اس سے کہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی رہنمائی کریں گے، قرآن و حدیث کی باتیں بیان گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم کو اولاد کہاں سے دیں گے؟ اس سے آگے بڑھئے، اسی صورت کے اندر اس کے بعد اللہ نے کہا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مکھی پیدا کرنے کی بات تو دور، جن مزاروں پر جاتے ہو نا، جن قبروں کا سجدہ کرتے ہو نا، اللہ نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے کر چلی جائے، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی سے اس چیز کو چھین سکے اور پریشانی دور کرنے کی بات۔ آگے اللہ نے اور کہا، کیا قرآن کے الفاظ ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے کہا مانگنے والے بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، جو پریشان حال ہے وہ بھی کمزور اور جس کے سامنے پریشانی کا رضائن رکھ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ جب دونوں کمزور تو ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو بتلاؤں، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو، کسی پریشانی کے اندر ہو، آپ پیسوں کی قلت ہو، آپ پیسہ جا کر کس سے مانگیں گے؟ جو اس لائق ہوگا، جو پیسے والا ہوگا، جس کے پاس مال و دولت ہوگی، اس سے آپ جا کر مانگیں گے، کسی بھکاری سے آپ مانگیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے میں پریشان حال ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھکاری کے پاس بھی پیسے نہیں ہوں گے، ہماری عقل کہتی ہے اس بھکاری سے نہ مانگو، لیکن ہم جا کر وہاں سجدے کرتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر، مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، شرک سے اپنے دامن کو بچا لو، اللہ سے دنیا کے اندر توبہ کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن صرف اور صرف تمہارے ہاتھ میں پچھتاؤں کے علاوہ کوئی چیز آنے والی نہیں۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کی اولاد، کسی کی گود اولاد جیسی نعمت سے خالی ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے وہ ادھر ادھر نہ جائے، اپنے گاؤں کے محلے کی مسجد میں آئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے اولاد مانگے، اللہ اس کو اولاد دینے کے لیے تیار ہے۔ استغفار کے 4 فائدے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ استغفار کی اہمیت کے تعلق سے ایک زبردست طریقے سے آخری دلیل بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ جو انسان اس دنیا کے اندر آیا، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی کو 3 مرحلوں سے گزرنا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے دنیا کا مرحلہ، جس مرحلے میں ہم اور آپ ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے عالم برزخ یعنی قبر کا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ ہے عالم آخرت یعنی آخرت کا مرحلہ۔ جو انسان اس دنیا سے مر گیا، چلے گیا، وہ ڈائریکٹ کل قیامت کے دن نہیں پہنچتا، بلکہ ایک مراحل ہے، قیامت کے آنے تک اس کو قبر کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ تو ہر آدمی کو 3 مرحلوں سے گزرنا ہے، اور وہ 3 مرحلے کون سے ہیں؟ دنیا کا مرحلہ، عالم برزخ قبر کا مرحلہ، عالم آخرت اور آخرت کا مرحلہ، حساب و کتاب کے دن کا مرحلہ۔ 3 مراحل ہیں، اور میں آپ کو بتلاؤں استغفار یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ استغفر اللہ کہنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اگر اللہ رب العالمین کسی کو یہ توفیق دے دے کہ وہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں بہت بڑی نعمت ہے؟ کہ استغفار ایک آدمی کو ان 3 مراحل میں فائدہ پہنچاتی ہے، ان 3 مراحل میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ کون سی؟ اس طریقے سے دنیا کے تعلق سے بات آ گئی کہ دنیا کے اندر استغفار کرو گے تو کیسے فائدہ ہوگا؟ اللہ مال دے گا، اولاد دے گا، بارش دے گا، اور بہت ساری چیزیں دے گا۔ لیکن عالم برزخ قبر کے اندر استغفار کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليهم وقال استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسأل۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول ذوالنورین نبی نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں دی، اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو قبر کے اندر دفن کرتے اور فراغت حاصل کرتے، اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو قبر کے اندر داخل کرتے تو ہماری طرح بھاگتے نہیں تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آخر میں پہنچتے بھی ہیں قبرستان اور جلدی سے مٹی ڈال کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پہنچے مٹی ڈالی اور 9-11، یہ ہمارا طریقہ۔ ہم دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ایسی جگہوں سے بھی جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ وقف علیہ، آپ میت کو قبر کے اندر داخل کرنے کے بعد، اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس ہی کھڑے ہوتے تھے۔ وقف علیہ فقال استغفروا لاخوکم، اور صحابہ کرام کو حکم دیتے، اے میرے صحابہ اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، وصلوا له التثبیتا، اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، کیونکہ ابھی سے سوال و جواب ہونے والے ہیں۔ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ اپنے اس بھائی کو جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالی ہے، ہم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں تاکہ یہ فرشتوں سے کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رہے، اس کا پیر نہ ڈگمگائے، یہ فرشتوں کا سوالوں کا جواب آسانی سے دے لے جائے۔ یہ ہمیں کرنی ہے۔ 2 مسئلے سمجھ میں آئے۔ پہلا مسئلہ کہ ہمیں بھاگنا نہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا مکافات عمل ہے، گھوم کر آنے والی ہے۔ اگر تم اس جگہ پر کسی کے لیے استغفار کرو گے تو تمہیں دفن کرتے وقت تمہارے لیے بھی استغفار کیا جائے گا۔ اگر نہیں کرو گے، جس تیزی کے ساتھ بھاگو گے اس تیزی کے ساتھ تم کو دفن کر کے بھاگا جائے گا۔ یاد رکھیے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن نے کہا مکافات عمل ہے، گھوم کر آنے والی ہے۔ تو پہلی بات ہم کو بھاگنا نہیں ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے اندر ایسے موقع دے، ہمیں وہاں اپنے بھائی کے لیے استغفار کرنی ہے۔ اور دوسرا چیز یہ کہ استغفار ایک آدمی کو عالم برزخ قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تبھی اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اگر فائدہ نہیں پہنچاتا، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو استغفار کرنے کا حکم نہیں دیتے۔
اب آئیے عالم آخرت یعنی آخرت کے اندر استغفار کیسے فائدہ پہنچاتا ہے، ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا ويقال باستغفار ولدك لك۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب کل قیامت کے دن ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، مسلمانوں اس حدیث پاک کو غور سے سنو، کان کھول کر سنو، اور سننے کے بعد اپنے آپ کا جب یہ حدیث کا ترجمہ میں کر ختم کر دوں گا، ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے، اس حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی زندگی کا مطالعہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی کو ان الرجل لترفع درجته في الجنة، ایک آدمی کو جب کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لترفع درجته في الجنة، تو جنت کے اندر اس کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دیا جائے گا، بلند کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ فیقول ان هذا، اب یہ آدمی دیکھے گا کہ میرے پاس تو اتنی ساری نیکیاں تو تھی نہیں، میں تو دنیا کے اندر اتنا متقی و پرہیزگار تو تھا نہیں کہ مجھے جنت میں اتنا بڑا مقام ملے، میرے جنت کے اندر میرے مرتبے کو اتنا بلند کیا جائے۔ فیقول ان هذا، یہ پوچھے گا یہ کیسے ہوا؟ فیقال باستغفار ولدک، مسلمانوں حدیث کے الفاظ میں کہا جائے گا فیقال باستغفار ولدک لک، تجھے جنت میں یہ جو مقام ملا ہے، تیرے مقام و مرتبہ کو جنت میں بلند کیا گیا ہے، فیقال باستغفار ولدک لک، یہ تیرے لڑکے کی وجہ سے، یہ تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے تجھے جنت میں اتنا بڑا مقام ملا، تجھے جنت میں اتنا بڑا مقام دیا گیا۔ تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیرا لڑکا، تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیری اولاد تیرے حق میں دعائیں خیر کرتی تھی، دعا مانگا کرتی تھی، اس دعا کے بدولت تجھے جنت میں اتنا بڑا مقام ملا۔ مسلمانوں اس حدیث پاک کو پل بھر کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے اولاد کی تربیت پر ایک نظر ڈالیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بات کہوں، لیکن احساس دلانا چاہتا ہوں کیا آپ نے اپنے اولاد کی اس قدر تربیت کی ہے؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں یا جن کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب اولاد یعنی اولاد ان کو دی ہے، اولاد جیسے نعمت سے مالا مال کیا ہے، کیا ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کے حق میں دعائیں خیر کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ہم اس تعلق سے تربیت کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ ہم نے ساری چیزیں مہیا کی، اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھایا، اچھے سے اچھے سہولیات دیے، پہننا، جتنے ساری مصیبتیں ہوتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، بیوی بچوں کے خراجات کے لیے دن دن محنتیں کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، لیکن کیا صرف اور صرف دنیا کے لیے آپ اچھے سے اچھی تعلیم دیں، ڈاکٹر انجینئر بنائے، بزنس مین بنائے، مالدار بنائے، خود مالدار بنے، کیونکہ مالدار بننا بری بات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے، تو طاقتور بنیے تاکہ کبھی بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئے، آپ کے پاس پیسے ہو، آپ کے پاس جائیداد ہو، آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ تو اللہ سے رزق مانگیے، مالوں دولوں سے اکٹھا کیجیے، اولاد کو پڑھائیے، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہر اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، مولانا بناؤ، یہ کرو، مدرسوں میں داخل کرو، لیکن اتنا ضرور کہہ دینا مناسب سمجھتا ہو اس اولاد کو اتنی تعلیم ضرور دلاؤ کہ قرآن کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کس کا کلام ہے، نمازوں کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، نمازوں کا طریقہ کیا ہے، صحیح نمازیں کون سی ہیں، نبی کی بات کیا بات ہے، اللہ کی بات کیا بات ہے، ایک دوسرے کی ادب کیسے کریں، ایک دوسرے کا احترام کیسے کریں، دین کس چیز کا نام ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، نمازوں کے اندر کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جب گناہ کر لے انسان اس کے بعد کیا کرے، یہ ساری چیزیں کم سے کم اتنا ضرور طالب علم اپنے اولاد کو علم اتنا ضرور دو، اتنا آپ کو کرنا فرض و لازم ہے۔ اگر آپ نے ایسی تربیت کی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہی نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں خیر کرے گی، جس کی وجہ سے جنت میں آپ کو مقام و مرتبہ کو بڑھا دیا جائے۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے
تو یہی اولاد. آپ تو نمازی ہیں, آپ نماز تو پڑھتے ہیں, تہجد تو پڑھتے ہیں, گھروں سے نمازوں کے لیے تو آتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو نماز کی تلقین نہیں کرتے, اپنے گھر والوں کی نماز کی طرف نہیں بلاتے. یہی اولاد کل قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے, آپ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے. معذرت چاہتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ العالمین تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین تو ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.